बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम हज व ज़ियारत के साथ मोहम्मद सनाउल्लाह हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आप हज ट्रांसमिशन देख रहे हैं मिनहाज टीवी पर, और हज ट्रांसमिशन का आज हमारा ये तीसरा प्रोग्राम है। हमारे इस प्रोग्राम का फ़ार्मेट कुछ इस तरह से रहा है और आज भी वही फ़ार्मेट है कि हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में मुंतखब मौजू पर गुफ्तगू करते हैं, अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से मुख्तलिफ़ सवालात करते हैं और उनके जवाबात लेते हैं, और दूसरे हिस्से में हम आपकी तरफ से मौसूल होने वाले सवालात प्रोग्राम में शामिल करते हैं और उनके जवाबात लेते हैं। आप अपना सवाल हमें देना चाहें, हमारे प्रोग्राम में शामिल करना चाहें, पूछना चाहें, तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट दफतवा.com पर जाकर अपना सवाल दर्ज कर सकते हैं। हम आपके सवाल को एंटरटेन करेंगे और आप तक जवाब पहुँचाएगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के लिए, आज की गुफ्तगू के लिए हमारा मौजू है अहकाम हज, और इस प्रोग्राम में, इस गुफ्तगू में हम इंशाअल्लाह हुज्जाज कराम को हज की नीयत से लेकर हज के तमाम मनासिक की अदायगी तक जो अहकाम हैं, जो मसाइल हैं, उनके बारे में रहनुमाई फ़राहम करेंगे ताकि उन्हें किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। नाज़रीन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज का हुक्म दिया और कुरान मजीद की आयत नाजिल हो गई, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिया कि वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, कि लोगों में से वो शख्स जिसके पास इस्तिताअत हो, ताकत हो, उस पर फ़र्ज़ है कि वो मेरे घर का हज करे, मेरे घर की ज़ियारत करे। और ये सिलसिला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू नहीं हुआ। हमने पिछले 2 डिस्कशन में इस बात को डिस्कस किया और इस बात को जाना कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी जो अंबिया तशरीफ़ लाते रहे वो भी हज की अदायगी उसी तरह से करते रहे और उनकी उम्मतें भी वहाँ तशरीफ़ लाती रहीं। चुनाचे कुरान मजीद ने जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया और ख़ास तौर पर खाना काबा की तामीर के बाद उन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिलहज, उन्हें हुक्म दिया गया कि आप लोगों को मुनादी करा दें और फिर देखिएगा कि मेरे बंदे मेरी मोहब्बत में अपनी तरबियत के लिए मेरे घर में तशरीफ़ लाएंगे और मेरे घर की ज़ियारत करेंगे। चुनाचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने फरमाया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया जिसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज का फ़र्ज़ होना ये किस तरह होता है, क्या चीज़ आ जाए तो मुझ पर हज फ़र्ज़ हो जाएगा। तो हुज़ूर ने फरमाया, जब किसी शख्स के पास सवारी दस्तयाब हो और सामान सफ़र दस्तयाब हो तो उस पर हज फ़र्ज़ हो जाता है। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा की जो ज़ियारत है, उस जो फ़जीलत है, उसको बयान करते हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाना काबा पर दिन और रात में अल्लाह तबारक व तआला 120 रहमतें नाज़िल फरमाता है, जिनमें से 60 रहमतें उन लोगों के लिए होती हैं जो खाना काबा का तवाफ़ कर रहे होते हैं, और 40 रहमतें उन लोगों के लिए होती हैं जो हरम काबा में खड़े होकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में नमाज अदा कर रहे होते हैं, और 20 रहमतें सिर्फ़ उन लोगों के लिए जो कोई और काम नहीं कर रहे, कोई इबादत नहीं कर रहे, फ़कत हरम में बैठकर खाना काबा का दीदार कर रहे हैं, उसकी ज़ियारत कर रहे हैं। तो ये ज़ियारत भी ये बज़ाते ख़ुद एक इबादत है और इस पर भी अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का नुज़ूल हासिल होता है। आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं साहिबे इफ्ताह व जिहाद, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान, मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम ख़ान हज़ारवी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, हम कोई भी इबादत जब देखते हैं तो इबादत का आगाज़ इंसान की नीयत से होता है। हज एक बहुत बड़ा रुकन है जो साल में एक ही बार अदा किया जाता है। जब कोई शख्स हज की नीयत करता है तो नीयत करते हुए उसे कौन कौन से उमूर मलहूज़ खातिर रखने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नीयत तो असल में जैसा कि पहले भी बताया गया है कि दिल का इरादा होता है जी। जब मुसम्मम इरादा हो जाए किसी काम के करने का दिल से और दिमाग से तो वो नीयत होती है। लेकिन बसा औक़ात इस्लाम भी अपनी शान व शौकत का इजहार करने के लिए और दूसरों को भी गवाह बनाने के लिए और दूसरे लोग जो हैं सुने और उनको भी तालीम देने के लिए, उनकी तालीम की खातिर बाज़ अल्फाज वो होते हैं जो दिल से भी कहना ज़रूरी है लेकिन उनको ज़ुबान से कहना भी ज़रूरी है। ये 3 मक़ासद जो होते हैं उनकी खातिर, तो उनमें से ये भी है कि हज जो है उसके अंदर सबसे पहले आपने एहराम बांधना है।
تو احرام کا معنی ہوتا ہے حرام کرنا، کچھ چیزیں وہ جو کہ عام حالات میں ایک مسلمان جو ہے اس کے لیے جائز ہیں، لیکن جب وہ حرم کے اندر جاتا ہے حج کی نیت سے یا عمرہ کی نیت سے، تو اس پر پابندیاں لگ جاتی ہیں کہ وہ جو چیزیں، بعض چیزیں، احکام وہ جو جائز تھے اب ان کی اجازت نہیں ہے، ممانعت آ گئی۔ وہ ممانعت ہو گئی۔ تو یہ عمل جو ہے تبدیلی کا، یہ احرام سے شروع ہوتا ہے، اور احرام جو ہوتا ہے وہ کہاں سے یہ پابندیاں لگیں گی؟ تو یہ مکہ معظمہ کی طرف آنے والے مشرق، مغرب، شمال، جنوب کی طرف سے جو راستے ہیں، تو راستوں میں مکہ شریف کی حدود کے قریب وہ مقامات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام لے لیا اور ان کا تقرر کر دیا کہ آپ یہاں سے آگے احرام کے بغیر نہیں جا سکتے۔ اور احرام کا معنی ہے کہ 2 چادریں جو ہیں پہن لیں، غسل کر کے 2 نفل بھی پڑھ لیں، اور اب صلہ صلاح مردوں کے لیے کپڑا پہننا جو ہے جائز نہیں ہوگا، عورتوں کے لیے احرام وہی ہے جو عام کپڑے وہ پہنتی ہیں۔ ہاں مفتی صاحب، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ بسا اوقات انسان نیت کرتا ہے حج کے لیے، بعض لوگ نیت کرتے ہیں، تو بسا اوقات انسان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ حج کے لیے اس لیے جا رہے ہیں کہ لوگ حاجی کہیں گے، ایک بار حج کر لیا تو بار بار وہ حج کے لیے جاتے ہیں۔ تو مفتی صاحب، یہ بڑا اہم وقت ہوتا ہے جب انسان فیصلہ کرتا ہے کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، اس وقت زبان سے اس نے کون سے الفاظ ادا کرنے ہوتے ہیں اور دل سے کیا نیت، کیا ارادہ بنانا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو؟ ارادہ، دل کی نیت اور قصد جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ ان 3 حکمتوں کی وجہ سے ان کو زبان سے بھی ہم بیان کر دیتے ہیں کہ میں کیا کرنے لگا ہوں۔ تو احرام باندھتے وقت وہ کلمات بھی، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، تو یہ تلبیہ کہلاتا ہے۔ تو یہ بھی آپ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ آپ کے چلنا پھرنا اور آپ کی عبادات کے اندر ایسا رنگ آ جاتا ہے کہ دیکھنے والا سمجھ آتا ہے کہ یہ عام نمازی نہیں ہے، بلکہ یہ محرم ہے، احرام والا ہے، اور یہ حج یا عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے یا دونوں کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ مفتی صاحب، جب حج کا سفر شروع ہوا، اب نماز کے احکام یقیناً سفر کے احکام ہوں گے، تو سفر حج میں نماز کے احکام کیا ہوں گے؟ کیا وہ قصر ادا کریں گے؟ حرم کعبہ میں بھی قصر ادا کی جائے گی؟ راستے میں وہ پوری نماز ادا کریں گے یا قصر ادا کریں گے؟ جو آدمی بھی اس کا دار و مدار حج عمرہ احرام کے ساتھ نہیں، یہ قصر کا اور پوری نماز پڑھے گا یا قصر کرے گا، اس کا دار و مدار ہے سفر کے اوپر۔ سفر کے اوپر، جی۔ کہ اگر اتنا سفر بنتا ہے، اب ہم یہاں سے چلیں گے لاہور سے مثلا ہم لوگ جاتے ہیں، تو ہمارا تو سفر بن رہا ہے، بے شک، تو ہم تو جہاں بھی نماز ادا کریں گے تو 4 فرضوں کی جگہ 2 کریں گے، قصر کریں گے، اس وقت تک کریں گے جب تک کہ ہم کسی ایک جگہ پر 15 دن کم سے کم ٹھہرنے کا ارادہ نہ کریں۔ آپ مکہ شریف جا کے، مدینہ شریف جا کے، جہاں بھی ہم کسی جگہ 15 دن کم سے کم ٹھہرنے کا ارادہ کر لیں گے، وہ مقیمی ہو جائیں گے ہم، اور وہاں پھر پوری نماز ادا کریں۔ ایک صورت دوسری یہ ہے کہ وہاں جماعت سے پڑھیں ہم، اور ایسا امام ہو جو مقیمی ہو، مسافر نہ ہو، تو وہ چونکہ پوری پڑھے گا، قصر نہیں کرے گا، تو ہم بھی پوری نماز ادا کریں گے، قصر نہیں کریں گے۔ اور باقی جو ہے اس کا، جیسا میں نے کہا کہ سفر سے اس کا تعلق ہے، اس کا احرام کے ساتھ، حج اور عمرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مفتی صاحب، ایک آپ نے حج کی ایک قسم ہمیں بتائی تھی کہ حج بدل ہے، جس میں کسی کی طرف سے انسان حج ادا کرتا ہے یا کوئی اہتمام کر دیتا ہے اپنی طرف سے حج ادا کرنے کے لیے۔ حج کی دیگر اقسام بھی ہیں، حج افراد ہے، حج تمتع ہے، حج قران ہے، ان سے کیا مراد ہے مفتی صاحب؟ یہ جتنی زیادہ پابندی اور جتنی زیادہ محنت ہوتی ہے، اتنے ہی زیادہ ظاہر ہے کہ اجر اور ثواب بھی ہوتا ہے۔ دنیا میں یہی ہے کہ جو آدمی 4 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے تو اس کے لیے معاوضہ اتنا ہوگا، اور جو 8 گھنٹے دے گا، اوور ٹائم لگائے گا، تو اس کے لیے پھر معاوضہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی سب سے افضل جو حج ہے، اور یہ حج قران ہے، اور یہ اہل مکہ نہیں کر سکتے، یہ صرف باہر والے لوگ کریں گے، یعنی ہماری یہ بھی خوش نصیبی ہے، اور باہر والوں کی یہ فضیلت بھی ہے قسم کی، ان کو خاص رعایت دی کہ اہل مکہ صرف ہے کہ حج کریں گے، حج مفرد، یعنی صرف احرام باندھیں حج کا اور حج ادا کریں۔
لیکن افضل جو ہے وہ قران ہے، وہ نہیں کر سکتے اہل مکہ یعنی حرم کے اندر جو رہنے والے ہیں۔ جی تو ہم لوگ جو باہر والے ہیں، جیسے میں نے خود بھی کیا، تو حج اور عمرے کا اگر ایک ساتھ ہم نے احرام باندھا، پابندیاں لگا لی، تو چونکہ کافی عرصہ یہ پابندیاں میرے اوپر چلتی رہیں گی، اس لیے اتنا ہی ثواب بھی زیادہ، تو سب سے افضل قران ہے، اور قران کا معنی ملا دینا ہے، ملا دینا، کہ حج اور عمرہ دونوں کو ہم نے ملا دیا ایک ہی احرام میں دونوں ادا کر ایک احرام کے ساتھ اکٹھا کیا احرام، اور دونوں چیزیں ہم نے دونوں ادا کر دیا، حج بھی اور عمرہ بھی، قران، اور دوسرے نمبر پر پھر حج تمتع ہے، اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو ارادہ تھا کہ ہم نے عمرہ کرنا ہے، لیکن جب دیکھا کہ کل یا پرسوں 1 یا 2 دن کے بعد حج بھی موسم آ گیا ہے، پہلے ہم نے اندازہ نہیں لگایا، یا اپنی صحت کی کوئی بات تھی یا کوئی اور مسئلہ تھا جس سے ہم نے صرف عمرے کا کیا تھا، اور عمرے سے پھر اب آئی بات کہ سر پر آ گیا حج، تو حج بھی اس کے ساتھ کر لو، تو اس کے اندر ایک قربانی زیادہ دینی پڑتی ہے، اور یہ ہے من تمتع بالعمرۃ الی الحج، کہ جس آدمی نے فائدہ اٹھا لیا عمرے سے حج کی طرف، تو یہ دوسرا نمبر فضیلت کے اندر، پہلا قران اور دوسرا یہ تمتع، اور تیسرا وہ میں نے کہا مفرد، حج افراد یا مفرد اس کو کہیں گے، یہ باہر والا بھی کر سکتا ہے، اہل مکہ بھی کر سکتے ہیں، اہل مکہ اس کے علاوہ کر نہیں سکتے، اور باہر والے جو ہیں وہ ان کے لیے کھلی چھوٹی ہے کہ جو بھی توفیق ہے وہ کریں۔ جی مفتی صاحب، آپ نے میقات کا تذکرہ کیا، وہ مقام جہاں سے احرام کی پابندیاں شروع ہوتی ہیں، اہل پاکستان کے لیے یہ میقات کون سا مقام ہے؟ اس کو یوں ایک مثال سے سمجھیں کہ آپ کسی شہر میں جاتے ہیں، مثلا لاہور میں آتے ہیں، کراچی میں جاتے ہیں، کسی اور شہر میں جاتے ہیں، تو میونسپلٹی حدود ہوتی ہیں، تو ان سے آگے جانے کے لیے خصوصی اجازت لینی پڑتی ہے، کوئی ٹیکس دیتے ہیں گاڑی والے، ٹول ٹیکس ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ جی اسی طرح سے حرم مکہ شریف جو ہے، اس کی بھی چاروں طرف سے لوگ آتے ہیں، اور راستے ہیں اور آبادیاں ہیں، اور اہل مصر کے لیے وہ ادھر سے آئیں گے، اہل عراق ادھر سے آئیں گے، فلاں علاقے کے لوگ ادھر سے آئیں گے، فلاں مشرق مغرب ہر طرف سے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے مقام کر دیے مقرر کہ یہاں سے جو ادھر سے آئے گا تو وہ یہاں سے آگے نہیں جائے گا، یہ میقات ہے اس کا، اور ادھر سے آئے گا تو اس کا یہ میقات ہے، تو وہاں وہ غسل بھی کرے گا اور احرام بھی باندھے گا۔ احرام میقات سے پہلے باندھنا جائز ہے، بے شک لاہور سے ہی باندھ لیں، ٹھیک ہے، یہاں سے پابندی جانے سے زیادہ، پہلے وہ دونوں چادریں اوڑھ لی جائیں، دونوں غسل کریں اور 2 چادریں اوڑھ لیں، اور جو پابندی ہوتی ہے احرام کی اب وہ پوری کریں گے، اور وہ ساری باتیں جو لڑائی جھگڑا ویسے بھی حرام ہے، اسی طرح سے نفسانی خواہشات ان سے بھی اجتناب کریں گے، تو کسی سے لڑائی جھگڑا زبانی یا ہاتھ پاؤں سے نہیں کریں گے، پرامن طریقے سے ہم رہیں گے، تو یہ آپ نے، لیکن پہلے تو آپ جہاں سے چاہیں پابندیاں لگا سکتے ہیں، لیکن وہاں سے آگے جا نہیں سکتے، جیسے میقات سے آگے، ہاں کہ وہاں سے وہ آپ نے جو غسل کرنا ہے، اور اس کے ساتھ 2 چادروں کی پابندی، عورتوں اور مردوں کے لیے جو پابندیاں لگنی ہیں وہ ان سے بغیر پابندیوں کے آگے نہیں جائیں گے، اور پابندیاں آپ کے اوپر لاگو ہو جائیں گی۔ یہ میقات میں آپ کو چند بتلاتا ہوں۔ جی جی ارشاد۔ وہ فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ جو ہیں، وہ اہل مدینہ جو ہے ذوالحلیفہ، وہ ایک مقام ہے، پرانا نام تو ذوالحلیفہ تھا، لیکن آج کل اس کو کہتے ہیں ابیار علی، ابیار بیر، اور بیر کا معنی ہوتا ہے کنواں، تو جیسے ہم کہتے ہیں نا لاہور میں کہ چا میراں کا کنواں، میراں حسین زنجانی کا کنواں، اور فلاں کا کنواں، اور فلاں کا، اور کنویں سے مراد وہ محلہ اور بستی ہوتی ہے، کیونکہ جہاں پانی ہوتا ہے تو وہاں پھر بستی ہو جاتی ہے، تو وہ آج کل اس کا نام ابیار علی ہے، پرانا نام اس کا ذوالحلیفہ ہے، تو یہ ہے اہل مدینہ کے لیے، وہ آگے نہیں جا سکتے جب تک کہ وہاں احرام پہلے باندھ لیں، لیکن اس سے آگے جا نہیں سکتے بغیر احرام کے۔ اس کے بعد ایک ہے آل عراق، تو عراقی لوگ جو ہیں جب وہ جائیں گے حج یا عمرہ کرنے کے لیے تو ان کے لیے ذات عرق، تو یہ ایک جگہ ہے، وہ اس سے آگے بغیر احرام کے
نہیں جا سکتے. یہ اہل عراق کے لیے میقات. اہل عراق کے لیے ذات عرق تو یہ آپ اس کے ساتھ احرام کے ساتھ ہی جا سکتے ہیں, ایسے نہیں جا سکتے. تیسرا ہے شام کے لوگ, اہل شام. اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اہل عراق اور فلاں, اس کا مطلب ہے کہ یہ ہوں یا ان سے پہلے کوئی علاقے ہوں اور وہاں سے آتے ہیں اور عراق سے ہو کر پھر آئیں گے. یا مصر کا اگر ہم نام لیتے ہیں, شام کا نام لیتے ہیں, تو شام اور پیچھے سے جو لوگ آئیں گے, یورپ سے بھی تو آئیں گے, روس سے بھی تو آئیں گے, چائنا سے بھی تو آئیں گے, اور اسی طرح سے. تو جو آدمی وہاں رہتے ہیں وہاں سے گزریں گے, یا پیچھے سے جو وہاں سے آئیں گے حج عمرہ کرنے کے لیے, اہل شام کے لیے جوفہ, تو وہ وہاں سے بغیر اس کے نہیں جا سکتے. عراقیوں کے لیے ذات عرق اور شامیوں کے لیے جوفہ. آپ کل اس کا نام ہے رابغ, آج کل اس کا نام یہ ہے, جوفہ نہیں ہے. چوتھا جو ہے آل نجد, یہ مشرق کی طرف کا علاقہ جو ہے, ان کے لیے قرن ایک مقام تھا. یہ طائف شہر مشہور ہے, آج کل بھی ہے, اور اس کے قریب ہے یہ قرن کا علاقہ. تو یہ نجد کے لوگ یا نجد سے پہلے سے جو چلیں گے وہاں سے گزریں گے, تو یہ ذات یہ قرن سے آگے بغیر احرام کے نہیں جا سکتے, یہ ان کا میقات ہے. اور یمن والے جو ہیں ان کے لیے یلملم ہے. اور ہند سے جو جائیں گے ہندی لوگ, ہندوستانی لوگ, یعنی پاکستان بر صغیر, پاک و ہند, یا ادھر کے جتنے بھی علاقے ہیں, بنگلہ دیش اور برما اور ملائیشیا, اور وہ سارے کے سارے لوگ بھی مشرق بعید تک, سارے جاپان, فلپائن وغیرہ وغیرہ, انڈونیشیا, ملائیشیا, تو یہ سارے لوگ جو ہیں کوئی یلملم, یہ وہاں سے یہ ان کا میقات ہے, اور بغیر اس کے احرام کے نہیں جا سکتے. جی ہاں مفتی صاحب, اگر کوئی شخص بغیر احرام کے حج کی اس نے نیت کی, ارادہ کیا, اور بغیر احرام کی چادریں اپنے اوپر زیب تن کیے, وہ میقات سے آگے نکل گیا, تو اس کے لیے حج کا پھر جب وہ چادریں کرے گا تو اس کی نیت تو ہے, تو لہٰذا یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کے نے ارادہ نہیں کیا, ارادہ تو کیا. البتہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو زبان سے اس نے کچھ کہنے تھے الفاظ, وہ نہیں, تو وہ ایک سنت ہے جو رہ گئی اس کی. مفتی صاحب, وہ مکہ کا سفر کر رہا ہے اور ذہن میں یہ بھی ہے کہ میں نے حج ادا کرنا ہے یا عمرہ ادا کرنا ہے, اور وہ میقات سے آگے گزر گیا ہے, تو اس صورت میں اس کا عمرہ اور حج وہ واپس آئے گا؟ نہیں, وہ میں نے کہا کہ لاہور سے ہی آپ باندھ لیں احرام, تو وہاں سے جب گزریں تو بغیر احرام کے نہیں گزر سکتے. پہلے آپ جہاں سے بھی چاہیں, یہ تو آپ پابندی کریں گے. بالفرض کوئی گزر گیا وہاں سے, تو پہلے سے اس نے احرام باندھا ہوا ہے نا بھیا. تو اگر نہیں باندھا ہوا احرام اگر نہیں باندھا اور وہاں سے بغیر احرام کے گزر گیا میقات سے, تو میقات سے جو بغیر احرام کے گزرے گا, پہلے تو اس کو خود ہی پہلے سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے کہ میں پیسہ خرچ کر رہا ہوں, وقت دے رہا ہوں, محنت کر رہا ہوں, پیدل یا سواری جیسے بھی, تو اتنا سفر بھی کر رہا ہوں, تو پھر میں اتنی بے دھیانی کیسے ہو گئی کہ بغیر احرام کے کیسے گزر گیا. تو اگر اس کے باوجود وہ ایسا ہے کہ اس کے دماغ حاضر نہیں, تو پھر اس کو ایک دم دینا پڑے گا, اس کو بکرا چھترا کوئی نہ کوئی قربانی دینی پڑے گی. یہ جہاں بھی ہو چاہے دے سکتا ہے, حرم مکہ میں جا کے دے دے, یا اس کے قرب و جوار میں منا میں جہاں اس کی دل چاہے, یا وہاں کی انتظامیہ پتنی انہوں نے کوئی جگہ مقرر کی ہے تو وہاں جا کے دے دے. حج کی ادائیگی سے پہلے یہ ہاں, یہ سارا پہلے کرے, اور نہیں کیا تو اس پر بہرحال قرضہ ہے, وہ بعد میں کرے, اور نہیں کرے گا تو پھر اس کا حج جو ہے وہ یا عمرہ وہ ادھورا رہ جائے گا, کیونکہ احرام ہی نہیں ہوا. یہ تو ایسے ہی جیسے نماز پڑھ لی بغیر وضو کے. جی ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ابھی تک ہم نے جو ابھی گفتگو کی ہے اس سے ہم نے یہ جانا ہے کہ جب انسان نیت کرتا ہے حج کی, اور حج کا ارادہ کرنے کے بعد جب وہ احرام باندھ لیتا ہے, تو وہ ایک بہت بڑے مقصد کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے, اور اس لمحے اس کو ہر وقت ذہن میں یہ خیال ذہن نشین رہنا چاہیے کہ میں ایک بہت بڑے مقصد کے لیے تیاری کر رہا ہوں, میں ایک ریفریشر کورس کے لیے جا رہا ہوں. تو جو اس کے احکام ہیں احرام کے, جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں, جس طرح قرآن مجید نے لا رفث ولا فسوق کا حکم دیا ہے, وہ ساری چیزیں اس کو ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد.
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے احکام حج، اور ابھی تک ہم نے جو گفتگو کی ہے وہ احرام سے متعلق احکام ڈسکس کیے ہیں۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ احرام کی جب چادریں انسان باندھتا ہے تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر کیا تعلیمات دی ہیں احرام محرم کے لیے؟ تو حضور علیہ السلام نے پسند یہ کیا ہے کہ احرام باندھتے وقت غسل کیا جائے۔ الحمدللہ امت کا آج تک کسی پر عمل ہے، جی بے شک، اور اس سے نیچے والا درجہ وضو کہہ کے وضو کر لے، لیکن اس رخصت سے کسی نے فائدہ نہیں اٹھایا تو غسل ہی ہو رہا غسل ہی ہے، کیا جاتا ہے، اور یہ زیادہ نظافت اور لطافت اور صفائی ستھرائی کے قریب ہے بے شک، یہ صورت۔ تو حضور تو اسی طرح سے عورتیں بھی اگر نماز نہیں بھی پڑھتی کسی وجہ سے، جیسے ان کی خاص حالت ہے کوئی، تو ان کو بھی یہی کہا جائے گا غسل کر لیں، ٹھیک ہے، تاکہ جسم جو ہے نا ان میں وہ جسم اس کا صاف ستھرا ہو جائے۔ تو حضور علیہ السلام کی روایت ایک تصلا آپ نے غسل کیا احرام کے لیے، اور آگے اس کو حضور نے اختیار کیا ہے کہ غسل کیا جائے، وضو پر اختیار اس کو کیا ہے، ترجیح دی ہے۔ جی، اور کپڑے جو ہے عورت جو ہے وہ تو وہی لباس پہنے گی سلا سلایا، جی، لیکن ہم جو ہیں صوبین جدیدین ہیں، نئی دو چادریں یا دھلی ہوئی دو چادریں مرد جو ہیں وہ پہنیں گے، ایک ازار ہوگا جس کو ہم نیچے تہبند جس کو کہتے ہیں، اور دوسرے اوپر ہو گیا، دوسرا اوپر جو ہوگی تو اس کے اندر ہم نے یوں کرنا ہے کہ بائیں کندھے کے اوپر سے شروع کریں گے اور دائیں بغل کے نیچے سے لا کے تو دوبارہ یہ اسی پہ بائیں ڈالیں کندھے پر اس کو ڈالیں گے، پلو اس کا، تو یہ جو ہے بازو ننگا رہے گا، یہ دائیں کندھا کندھا بھی بھی اور ننگا بازو رہے گا، ننگا رہے گا، ہاں جی۔ جی، اس کو استوا کہتے ہیں۔ استفا، تو حضور علیہ السلام نے اعتذرا ورتدا عند احرامی، کیونکہ آقا علیہ السلام نے اظہار بھی کیا، یعنی کہ چادر بھی، اور اوپر جو ہے وہ اوپر جو چادر ایک لپیٹی، تو ایک تہ بند ہو گیا اور ایک اوپر والی۔ جی، وَلِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ عَنْ لَبْسِ الْمَخِيطِ، اور دوسری بات وجہ یہ بھی ہے کہ صلہ سلایہ ممنوع ہے، مرد کے لیے صلہ سلایہ ممنوع ہے، تو اس لیے وہ اور ستر عورت بھی ضروری ہے، تو اس واسطے اس کی یہی صورت ہو سکتی ہے کہ ادھر تہ بند ہو اور اوپر وہ چادر کر لی جائے۔ اور مسا طیبن ان کانا لہو، خوشبو اگر ہے تو وہ لگائے، اس وقت جب احرام باندھا جا رہا ہے تو خوشبو لگائے، کیونکہ اس کو معلوم ہونا چاہیے مرد ہو یا عورت کہ وہ بعد میں خوشبو نہیں لگا سکتے، احرام باندھ کے پھر نہیں، اس پہلی باندھتے وقت لگا سکتے ہیں خوشبو۔ یہ امام محمد بھی کہتے ہیں، امام مالک بھی، امام شافعی وغیرہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ کنتو طیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام ہی قبل ان یحرما، کہ حضور علیہ السلام احرام سے پہلے میں حضور کو خود خوشبو لگایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو وَلِأَنَّ الْمَمْنُوعَ عَنُ التَّطَيُّبِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ، کیونکہ جو منع ہے وہ احرام باندھنے کے بعد ہے، تو احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگانا صحیح ہے اور لگانی چاہیے، یہ سنت ہے حضور علیہ السلام کی۔ اور 2 رکعتیں پڑھے، حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ذوالحلیفہ کے اندر 2 رکعتیں پڑھی احرام کے وقت، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اسی طرح پھر یہ کہ اللہم انی ارید الحجہ، یہ نیت کر رہا ہے وہ، اور اگر دونوں ہیں قران ہے تو اللہم انی ارید الحجہ والعمرۃ، تو اگر صرف حج یا صرف عمرہ ہے تو جو بھی ہے اس کا نام لے لے، صرف اسی کا نام، یا اللہ میری نیت ہے حج کرنے کی یا عمرہ کی، فیسرہ لی، وہ میرے واسطے آسان کر دے، وتقبلہ منی، اور میری طرف سے قبول فرما، ثم یلبی، اس کے بعد لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، یہ تلبیہ اس کو کہتے ہیں۔ اور تلبیہ کا لغت میں معنی ہوتا ہے حاضر ہوں، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ یہ ہر نماز کے بعد اونچی اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے۔ تو روایت یہ ہے تمام حدیث کی کتابوں میں کہ حضور علیہ السلام لبا دوبارہ صلاتی ہی، نماز کے بعد یہ اونچی آواز سے تلبیہ پڑھا تھا۔ اور 5ویں بات یہ ہے
ہاں وہی بات ہے کہ اگر کوئی انسان صرف حج کرنا چاہتا ہے تو صرف حج کا اللہ جو میں نے دعا بتائی تو میں انی ارادہ ارید کرتا ہوں. الحجہ، جی اور صرف عمرہ ہے تو انی ارید العمرہ تھا، جی. اور اگر دونوں ہیں تو الحجہ والعمرہ تھا. والعمرہ تھا، یہ جی. دونوں کا دونوں کا. تو یہ تلبیہ اس طرح سے وہ کرے گا. یہ ترمذی نسائی کی حدیث ہے. اور جب اس نے یہ تلبیہ بھی پڑھ لیا، غسل بھی کر لیا، غسل کے بعد یہ احرام کے کپڑے لباس بھی پہن لیا، تو اب اس نے تلبیہ پڑھ لیا تو یہ احرام شروع ہو گیا، اب یہ محرم ہو گیا ہے. محرم ہو گیا. ہاں بشرطے کہ اس کی نیت ہو یہ چیزیں، کیونکہ اگر نیت کچھ اور ہے، مثلا یہ کہ شادی پر جا رہا ہے، بیاہ پر جا رہا ہے، اور وہ ہے اندر کا رہنے والا، تو پھر وہ احرام نہیں ہوگا. لیکن باہر کا ہے تو میں نے جیسے پہلے دن کہا تھا کہ اس زمین کا یہ احترام ہے اور اس کے آداب میں سے ہے کہ جو آدمی باہر سے جائے گا وہ بغیر احرام کے اس میں داخل نہیں ہو سکتا. تو جو اہل مکہ ہیں مفتی صاحب، ان کے لیے میقات کیا ہوگا؟ وہ کہاں سے احرام باندھ کر؟ ہاں وہ جو اہل مکہ ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کوہ تنعیم، یہ پہاڑ ہے، اور آج کل اس کی جگہ پر مسجد عائشہ بہت بڑی شاندار خوبصورت مسجد ہے، بہت بڑی ہے، بڑا اچھا انتظام ہے پانی کا وغیرہ کا، اور مکہ شریف سے باقاعدہ ٹریفک آتی جاتی ہے، اور لوگ بڑے آرام سے وہاں آتے ہیں، غسل بھی کرتے ہیں، اور وہاں تو اہل مکہ کوہ تنعیم یعنی مسجد عائشہ سے کریں گے. جی اب یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جی جی ارشاد کہ یہ کہتے ہیں کہ یتقی ما نہی اللہ عنہ، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان سے بچے. مثلا وہ 3 چیزیں ہیں، رفث، فسوق، جدال. رفث خواہشات، اور فسوق نافرمانی کسی اور بات میں، جدال لڑائی جھگڑا، تو ان سے بچے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ من فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اور یہ ایک ٹریننگ ہوتی ہے، مطلب یہ کہ وہاں جا کے جب یہ پابندیاں کرتا ہے تو اس کو چاہیے واپس بھی آ کے زندگی میں اس کا رنگ نظر آنا چاہیے، اور یہاں بھی آ کے یہ چیزیں جو ان سے بچے. بالکل. ایک قرآن کے اندر آتا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے چند معلوم متعین مقرر مہینے ہیں. جی تو یہ مقرر متعین مہینے ہیں. یہاں بہت ساری باتیں جو ہیں جو ہمارے ایمان کو تازگی دینے والی ہیں، کہ نمبر ہے کہ اشہر تو جمع ہے شہر کی، اور یہ عربی کی اندر گنتی جو ہے جمع جو ہے وہ 3 سے یا اس سے اوپر بولی جاتی ہے. یہ 3 مہینے نہیں بنتے ہیں، یہ تو ہیں رمضان کے بعد شوال 1 مہینہ، ذی قعدہ 2 مہینے، اور ذی الحج کے 9-10 دن اور چند دن ساتھ ملا کے، تو یہ تو 2.5 مہینے بنتے ہیں. تو یہ 3 مہینے بھی نہیں بنے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا. اچھا نمبر 1 یہ ذہن میں آتا ہے. دوسری بات یہ آتی ہے کہ قرآن میں پوری آپ پڑھ لیں کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ کون سے مہینے حج کے. بالکل ان کا بیان نہیں کیا. ہاں نہیں کیا، ان کے نام نہیں لیا. اور اگلی بات یہ ہے کہ جب یہ 2.5 مہینے ہیں تو چاہیے نا کہ 2.5 مہینے میں جب جیسے نماز کا یہ وقت ہے تو یہاں پڑھ لو یہاں پڑھ لو، یہاں ادا ہو جائے گی. تو پھر چاہیے کہ ان 2.5 مہینے کے اندر جہاں بھی مرضی حج کر لو. حالانکہ آج کے دن جو ہے مقرر خود قرآن نے کہا فی ایام معلومات، یہ معدود اور معلوم مہینے دن ہیں یہ. اور بلکہ ایک جگہ تو قرآن میں ہی کہا یوم الحج الاکبر، کہ حج اکبر کا 1 دن ہے. یہ گنجلک سی ذہن میں آ رہی ہے کہ مہینے ہیں یا کہ 1 دن ہے. یہ بھی تو قرآن میں ہی ہے نا یوم الحج الاکبر. تو اور پھر وہ نہ یوم الحج الاکبر کا بتایا کون سا ہے، نہ مہینے کا نام دیا کون سے مہینے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی. یہ اللہ تعالیٰ بھول نہیں گیا معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ نے جان کے ایسا کیا تاکہ امت اور انسانیت نبی سے کبھی اپنے آپ کو مستغنی نہ سمجھے کہ ہمیں ان کی کیا ضرورت ہے. یہ تو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا ہے، اللہ نے نہیں بتایا. اب ہم پوچھیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یا رسول اللہ اس کا معنی کیا ہے؟ کیا یہ 2.5 مہینے میں جب بھی چاہیں یا اس سے بھی زیادہ ہیں؟ کیونکہ قرآن نے نہیں کہا کہ کتنے مہینے ہیں یہ، تو جب بھی چاہیں پھر کر لیں، آج ہو جائے گا. تو آپ نے فرمایا نہیں ہوگا. تو پھر اس کا مطلب
حضور علیہ السلام کی طرف رجوع ضروری ہے. جی بے شک. امت محتاج ہے ہر بات کے اندر حضور علیہ السلام کی. تو ہم نے ان سے پوچھا، رجوع کیا، تو انہوں نے فرمایا بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ حج کے لیے احرام اگر کسی نے باندھنا ہے تو چونکہ پابندیاں ہیں تو اپنے اوپر ترس کھاؤ، رحم کھاؤ، اور بہت لمبے زمانے تک یہ پابندیاں نہ لگاؤ. یہ زیادہ سے زیادہ اگر آپ نے احرام کی پابندیاں اپنے اوپر لاگو کرنی ہے تو شوال کا مہینہ رمضان کے بعد والا اور ذیقعد کا مہینہ اس کے بعد 2 ہو گئے، اور یہ آگے 9-10 دن وہ ہو جائیں گے حج کے ذی الحجہ کے. تو یہ ہیں وہ وقت احرام حج کے لیے جب آپ باندھنا چاہیں. اس سے زیادہ نہ کرنا، ورنہ تو یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہوگا اور بڑی مشکل میں پڑ جاؤ گے. اور دوسرا یہ فرمایا کہ 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے، اس لیے ہوتا ہے کہ 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات کے اندر تمہارے ماں باپ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ان دونوں کی 300 سال کے بعد حضور کے صدقے سے اور وسیلے سے ملاقات ہوئی تھی. تو اپنے ماں باپ کے گویا اس ملاقات کی یادگار ہے حج. ہم اسی جگہ جائیں گے، وہی میدان عرفات تھا اور وہیں پر ان کی ملاقات ہوئی تھی. تو ہم اصل میں ان کی ملاقات گاہ کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. یہ حج کی حقیقت ہے. جی مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ احرام کی چادریں باندھنی ہیں جو ان کا رنگ صرف سفیدی ہونا چاہیے یا کسی رنگدار کلر میں بھی؟ بہتر ہے سفید رنگ. اچھا. اور میں نے جیسے پچھلی گفتگو میں کہا تھا کہ آج دنیا میں جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں نا، سربراہ ملک ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو وہ لباس اپنا جو ہے سفید اسی کو پسند کرتے ہیں. میں نے کوئی ایسا صدر یا وزیر یا بادشاہ نہیں دیکھا، مسلم ہو یا نان مسلم ہو، کہ وہ کالے رنگ کا یا مثلا کسی اور رنگ کا لباس پہنے. سفید ہی ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ یہ ہمارے آقا و مولا کا پسندیدہ ہے. تو ایسا اللہ تعالیٰ نے کیا، اس کو مقبول عام بنا دیا کہ ساری دنیا کے اندر اس کو پسند کرتی ہے. اور سفید ہی لباس وہاں بھی ہو تو زیادہ اچھا ہوتا ہے، کیونکہ یہ زیادہ صفائی ستھرائی کے قریب ہے. اس کے اندر میل کچیل داغ دھبا چھپا نہیں رہتا. جی مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ مرد اگر مجبوری ہو، اگر سفید نہیں ملتا جائز ہے کسی بھی رنگ کی چادریں پہنی جا سکتی. مرد اگر سردی ہو، جیسے انہوں نے کوئی اور کپڑا نہیں پہننا، خواتین کے لیے تو دوسرے احکام ہے، تو کیا مرد سویٹر یا چادر یا کوئی اس طرح کی چیز، کوئی گرم چادر، کوئی اس طرح کی چیز لے سکتے ہیں احرام کے اوپر؟ احرام کے اوپر بالکل موسم کے مطابق جس کی ضرورت ہے وہ کر سکتے ہیں. البتہ اس میں یہ ضروری ہے کہ سر نہ ڈھانپے. مرد سر نہیں ڈھانپے گا، اور ہاتھ پاؤں جو ہیں ان کو بھی زیادہ تر کھلے رکھنا چاہیے. اور عورت جو ہے وہ سر بھی اور ساتھ ساتھ چہرہ بھی اس کو نہ ڈھانپے. اور باقی جسم کے اوپر اب ظاہر ہے کہ گرم کپڑے لباس وغیرہ پہنیں گے تو اس کا سر اور چہرے سے تو نہیں ہوگا نا وہ. تو یہ سر بھی نہ ڈھانپے اور یہ بھی نہ کرے. عورت جو ہے وہ سر ڈھانپ سکتی ہے، ڈھانپے گی. وہ گرم کپڑا ہے تو اچھا، اس کو رعایت ہے کہ ٹوپیاں آج کل بڑی بڑی گرم اچھی نکل آئی ہیں تو وہ پہن سکتی ہے. اور مرد جو ہے ہم بیچارے وہ سر کے اوپر ٹوپی شوپی یا کوئی شے نہیں رکھ سکتے، ہم نے ننگے ہی رہنا ہے. مفتی صاحب خدا نہ خواستہ بے احتیاطی کی وجہ سے بسا اوقات سوئے ہوئے یا بیٹھے ہوئے، بعض اوقات بے احتیاطی کی وجہ سے چہرے پر اگر کپڑا آ جاتا ہے خواتین کے، یا مرد اگر بے احتیاطی کی وجہ سے ایک نماز کا وقت جو ہے اس کی مقدار کے برابر، یعنی تقریباً آدھا گھنٹہ اگر ایسا ہوا کہ آپ کا چہرہ چھپا رہا مردوں کا، یا سر چھپ گیا اور اس کے اوپر کوئی شے آ گئی تو یہ جائز نہیں ہے. اور عورتوں کے لیے سب اجازت. جی ان کے لیے اس طرح کی ان کو دم دینا پڑے گا. مردوں کو دم دینا پڑے گا. ہاں ٹھیک ہے. موزے اور جوتے وغیرہ؟ موزے اگر آپ پہنتے ہیں تو ان کو اوپر سے ٹخنوں کے نیچے تک کاٹیں ان کو، تاکہ وہ یعنی اس قابل نہ ہوں کہ بغیر وہ باندھے ہوئے چل سکے انسان. تو یہ پھر ایک اوپن ہو جائے گا پاؤں آپ کا پاؤں، کیونکہ یہ بھی تو معلوم ہے کہ وہاں گرمی ہوتی ہے اور پتھر بڑے گرم ہوتے ہیں، تو کہ ایسا نہ ہو کہ چھالے پڑ جائیں، جل جائے پیر. تو لہذا وہ پہن سکتے ہیں. جیسے یہ کینچی جوتی میں نے کہا تھا کہ احرام کے اندر پہن سکتے ہیں تاکہ پاؤں نیچے سے جل نہ جائیں.
تو اگر کوئی موزہ بھی پہننا چاہے تو وہ موزہ جو ہے جوتے ہی ہوتا ہے، جی بالکل، تو لہٰذا اس کو پھر اوپر سے کاٹنا ضروری ہے، ٹخنے اس کے ننگے ہونے چاہیے اور پاؤں کے اوپر سے بھی اس کو کاٹنا چاہیے تاکہ بس وہ پاؤں کے ساتھ لگا رہے لیکن وہ جوتا نہ بن جائے، ٹھیک ہے، اوپن رہے اس کا پیر، وہ موزہ رہے، موزہ رہے، جوتا پاؤں نہ ڈھک جائے بن لیکن جائے۔ جوتا نہ بنے۔ مفتی صاحب ابھی آپ نے تذکرہ فرمایا اشہر حرام کا، تو قرآن مجید نے تو اس کا ذکر نہیں کیا، ان کے نام نہیں لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں جو اشہر حرام، جو مہینے، حرمت والے مہینے، یہ کون کون سے پتہ چلے ہیں اور ان کی فرضیت یہ کب اور کیوں ثابت ہوتی اشورے، یہ اشار نہیں ہوگا، اشور ہوگا، اشور یہ جمع ہے شہر کی۔ ہے؟ جی تو یہ مہینے رجب الگ تھلگ ہے، ایک رجب کا مہینہ ہے، اور یہ جب سے زمین آسمان کا سلسلہ چلا اور اللہ نے کائنات بنائی، جی منہم اربعۃ حرم، یہ قرآن نے کہا کہ ان میں سے 12 مہینوں میں سے وہ 4 مہینے جو ہیں حرام ہیں، اور وہ حرام ایک تو رجب ہے، یہ الگ تھلگ ہے، اس سے پہلے اور بعد والا نہیں حرام۔ اس کے علاوہ ذیقعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 4 یہ 3 مہینے ہو گئے جو کہ مسلسل لگاتار ہیں۔ جڑے ہوئے ہیں، جی اور چوتھا وہ الگ رجب۔ رجب۔ تو یہ 4 مہینے اشہر حرم، حرام مہینے۔ تو یہ جاہلیت کے زمانے میں بھی وہ جاہل لوگ بھی، مشرک تھے جو بھی تھے، تو وہ ان کی کچھ نہ کچھ عزت کرتے تھے، اور ان کے اندر لڑائی جھگڑا اگر ہوتا تو بند ہو جاتا تھا۔ لیکن شیطان ہے نا، تو یہ ہر جگہ، تو عربوں کے ہاں بھی اور قریش کے ہاں بھی، جن کے ہاں یہ اشہر حرم ضروری تھے، باپ دادے سے ابراہیم علیہ السلام سے سیکھ کے آئے تھے، لیکن انہوں نے چلاکی کیا کی؟ چلاکی یہ کی کہ مثلاً اشہر حرم سے پہلے لڑائی ہو رہی ہے، مثلا رمضان میں ہو رہی ہے، جی اور اگر ہم نے دیکھا کہ ہمارا قبیلہ جیت رہا ہے اور کل جو ہے اشہر حرم جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، شوال، ذیقعدہ، ذی الحجہ، ذیقعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 4 مہینے، جی تو یہ 3 مہینے یہ اور ایک وہ رجب کا مہینہ۔ تو اگر یہ اگلا کل چاند چڑھ رہا ہے ذیقعدہ کا، ذیقعدہ کا، جی تو پھر یہ جنگ کو ختم ہونا چاہیے، ان کا مذہب اور عقیدہ جو تھا اس کے مطابق، لیکن یہ چلاکی یہ کرتے کہ چونکہ ہمارا پلہ بھاری ہے، یہ اس قبیلہ جو ہے اس کا پلہ بھاری ہے، تو لہٰذا جنگ 2-4 گھنٹے اور جاری رکھو، فیصلہ ہو جائے ہمارے حق میں۔ جب لوگ ان کو طنز کرتے اور تان دیتے کہ یار خدا کا خوف کرو، تم تو ان کو مذہب اپنا اور عقیدہ مانتے ہو، کیا اشہر حرم کے اندر جنگ جائز نہیں، حرام ہے تمہارے عقیدے میں بھی، یہ کیا کیا تم نے؟ 4 دن 5 دن ہفتہ اور لگا لیا، جی تو اشہر حرم کے اندر بھی جنگ جاری ہے۔ تو کہ اس کے اندر انہوں نے نسی نکالا ہے کہ نسی کا معنی تاخیر تاخیر کر لیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اس سال 1 مہینہ تاخیر سے شروع ہوگا، وہ جو 3 مہینے ہیں نا اشہر حرم، تو یہ مہینہ شامل نہیں، اگلے مہینے سے شروع ہوگا، تو یہ کرتے تھے۔ تو یہ قرآن نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان انما النسیء زیادۃ فی الکفر یحلون به عاما ویحرمونه عاما، کہ یہ کسی سال اس کو حلال کر لیتے ہیں، کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں، یہ زیادۃ فی الکفر، ان کے کفر میں ایک اور اضافہ ہے۔ پہلے بھی بہت سی چیزیں انہوں نے شرک اور کفر کی اپنے دین بنا لیا اور ملت ابراہیمی کی طرف بھی منسوب کرتے ہیں، ان میں ایک اضافہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے اغراض اور مقاصد کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، وہ جو تھا اشہر حرم ان کو بھی اپنی جگہ سے اکھاڑ دیا، اور کبھی اگلا مہینہ ہے تو اگلا مہینہ ہے تو اس سال یہ ہو جائے گا، تو یہ تو آج تک اس کو نسیح کہتے ہیں، جی نسیح، یعنی اضافہ کر لیا یا کمی کر لی یا 1-2 دن تاخیر کر یا دی، پیچھے کر، تو آج بھی ان کی حرمت ان اسی طرح سے حضور نے فرمایا جب سے کائنات بنی اس وقت سے یہ 4 مہینے، اور جب تک کائنات ہے یہ 4 مہینے ہیں۔ البتہ ایسا بھی ہوا تھا کہ حضور علیہ السلام کا جو جاسوسی کا ایک نظام تھا امت کی تعلیم کے لیے، مکے تک پھیلا ہوا تھا، مکے پر کافروں کا قبضہ جب تھا، حضور ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں، تو آپ نے ایک نظام قائم کیا تھا اور صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی تھی
کہ یہ مکے والوں کی تم نے دیکھنا ہے، کڑی نظر رکھو وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، ہمارے دشمن ہیں نا تو ہمارے خلاف، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں ہم کہیں کہ سانو پتہ ہی نہیں لگا، تو پتہ کیسے لگا؟ ڈھول ڈھمکے تھوڑے لے کر آئیں گے، جب حملہ کرتے ہیں تو دشمن پھر ایسے آتے ہیں، تو لہٰذا اس کے لیے ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ نقل و حرکت دیکھو اور اس کی ڈائری پہنچاؤ، اطلاع دو مدینہ میں، مرکز کو دو، یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا، ورنہ حضور نبی تھے ان کو پتہ تھا۔ بے شک۔ اب ان سے غلطی یہ ہوئی کہ ان کا ایک سردار حضرمی تھے، وہ وہاں سے گزر رہا تھا کہیں سے تجارتی 2-4 بندے لے کر، تو یہ انہوں نے اس کے اوپر حملہ کر دیا اور اس کا مال بھی چھین لیا، اس کو قتل بھی کر دیا، اور باقی اس کے ساتھی بھاگ کے مکے پہنچے، تو انہوں نے جا کے کہا دیکھو جی ساڈا سردار، وہ سردار تھا ایک قبیلے کا حضرمی، تو اس کے ساتھ یہ ہوا ہے، تو اہل مکہ کو پہلے ہی وہ تو بڑے غصے میں تھے اور بڑے پشیمان بھی تھی کہ ہمارے ہاتھوں سے مسلمان نکل کیسے گئے، تو اب انہوں نے کہا دیکھا، انہوں نے وہاں جا کے طاقت پکڑ لی ہے، اب تو ہمارا شام اور شمال کی طرف جو ہمارا تجارتی راستہ ہے وہ تو مدینے سے گزرتا ہے، اس پر قبضہ ہو گیا، تو اس پر انہوں نے قبضہ کر لیا، اور آج بسم اللہ ہو گئی ان کی کہ ہمارے قافلے کو لوٹ بھی لیا، بندہ بھی مار دیا، تو بڑے بھڑکے یہ، اور یہاں ان کے شعراء نے اور ان کی گانے بجانے والیوں نے اور ان کے سرمایہ داروں نے رل مل کے بھرپور قسم کی ایک تیاری شروع کر دی۔ تو حضور علیہ السلام کو جب یہ بات آپ نے فرمایا کہ ان صحابہ کرام کو ڈانٹا کہ میں نے تمہیں کب کہا تھا کہ جو ان کا گزرے یہاں سے تو تم نے مارنا ہے، حملہ کرنا ہے، ان کا مال واپس کیا، اور ان کو اہل مکہ کو پیغام دیا کہ یہ میری پالیسی نہیں، میری اجازت نہیں تھی، یہ ہمارے نادانوں سے نادانی ہوئی ہے، ہم مسئلے کو بڑھاؤ نہیں، اور خون بہا 100 اونٹ ہوتے ہیں وہ آپ لے لیں، ہمارے دیت لے لیں، اور مسئلے کو بس امن سے رہیں، بھڑکائیں نہیں، لیکن وہاں تو ادھار کھائے بیٹھے تھے کہ ہم نے ہر صورت حملہ کرنا ہے اور مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانی ہے، تو اس طریقے سے پھر انہوں نے بہت چندے شندے کر کے ابو سفیان کی قیادت میں ایک قافلہ تجارتی شام کو بھیجا، اور ان سے یہ کہا کہ آپ اصل زر بھی اور منافع بھی جتنا ہوگا اس کے ہتھیار خرید کے لاؤ، اور تاکہ اتنی تیاری کے ساتھ، فل تیاری کے ساتھ مدینے پر حملہ کریں، اور ایسا ہو جائے کہ ہم ان کا نام و نشان ہی مٹا دیں۔ چنانچہ وہ قافلہ آ رہا تھا، اب یہ قرآن، اب ابو سفیان نے بندے دوڑائے کہ راستے میں مدینہ ہے، تو مجھے ڈر محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے اوپر حملہ ہو جائے گا، مسلمان حملہ کریں گے، اس لیے اہل مکہ، یہ ابو سفیان اس وقت کافر تھے، تو تم لہذا ہماری مدد کے لیے آؤ۔ یہ غزوہ بدر کے پہلے کے واقعہ، بدر سے پہلے یہ تمہید تھی، تو پھر وہ وہاں سے آئے۔ اب ایک یہاں جس بات کے لیے میں نے یہ شروع کی بات وہ یہ تھی کہ انہوں نے پروپیگنڈا بہت کیا، ان کا اشہر حرم، توبہ 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 توبہ، ہم نے کبھی ایسا سنا نہیں ہے، جیسے بھی گناہ گار ہوں، جیسے بھی ہمارا شرک ہو، کفر ہو، لیکن اشہر حرم کے اندر ساڈا بندہ مارا گیا۔ یہ مسلمان تو کہتے تھے کہ ہم بھی مانتے ہیں اس کو، ان مہینوں کی عزت اور احترام کو ہم بھی مانتے ہیں، تو انہوں نے تو دیکھو جی، انہوں نے تو ایسا کر دیا، بندہ مار دیا، تو ان کی یہ تو مانتے ہی نہیں، کسی مذہب کو مانتے ہی نہیں، ملت ابراہیمی اس کو نہیں مانتے ہیں، تو بڑا پروپیگنڈا کیا۔ اس کے لیے قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئیں، اشہر الحرام بشہر الحرام والحرمات قصاص، کہ مہینے عزت والے مہینوں کے بدلے میں ہیں، اگر تم عزت کرو گے ہم بھی کریں گے، اگر تم گڑبڑ نہیں کرو گے ہم بھی نہیں کریں گے۔ تم ہمارے کتنے بندوں کو گھروں سے نکال رہے ہو، ان کو کتنوں کو تم نے مکے میں مار دیا، شہید کر دیا، تمہیں شرم حیا نہیں آئی؟ تم ہمیں طنز کرتے ہو، جو ہماری پالیسی کے خلاف ہمارے بعض بندوں نے یہ کام کیا ہے، ہماری پالیسی نہ تھی، تمہاری تو پالیسی تھی کہ مکے والوں کو خوب جو مسلمان ہیں ان پر مظالم ڈھاؤ، تو تم نے یہ کیا، اخراج و حال ہی، اور یہاں سے لوگ نکالے، ان کو طواف نہیں کرنے دیتے، ان کو عبادت نہیں کرنے دیتے، وہ ہجرت کر کے مدینے گئے، کوئی حبشہ کو چلے گئے، تو تم ہمیں یہ یعنی کہ چھاج کو چھلنی جو ہے وہ تانے دے رہی ہے، تو یہ پھر قرآن کی آیتیں ہیں۔ جی مفتی صاحب، یہاں پہ ایک وقت ہوا ایک بریک کا۔ ناظرین، یہاں تک ہمارے پروگرام کا پہلا حصہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ آج کے منتخب موضوع پر ہم نے جو گفتگو کی ہے احکام حج کے حوالے سے، اور آج ہماری گفتگو احرام کے جو احکام ہیں وہاں تک پہنچی ہے۔
انشاءاللہ اس کو اسی طرح مکمل کریں گے، ایک ایک رکن پر، ایک ایک منسک پر ہم پوری تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ ابھی بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس کے بعد آپ نے جو سوالات ہمیں بھیجے ہیں thefatwa.com پر، ہم ان سوالوں کو مفتی صاحب کے سامنے رکھیں گے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین، آپ کی طرف سے جو سوالات ہمیں thefatwa.com پر موصول ہو رہے ہیں، ان کے وہ سوالات مفتی صاحب کے سامنے رکھتے ہیں اور ان کے جوابات لیتے ہیں۔ مفتی صاحب، سب سے پہلا سوال ہمارے پاس شہیر حیات ہیں حاصل پور سے، یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ میاں بیوی دونوں اکٹھے عمرہ کی تیاری کریں اور پیسہ جمع کریں اور دونوں عمرے پہ چلے جائیں، یا اس کے متبادل یہ کر لیں کہ دونوں پیسے جمع کریں اور صرف خامد وہ حج کے لیے چلا جائے، تو ان میں سے کون سا زیادہ بہتر ہے؟ دونوں نے چونکہ اسی نیت سے کیا کہ ہم دونوں ساتھ جائیں گے، جی، لہذا اتنا جلدی مسلمان کو اپنی نیت کو بدلنا نہیں چاہیے۔ ارادہ جو ہے اسی کے مطابق کریں۔ ویسے بھی عمرہ جو ہے وہ ان پر شمرہ کاٹ دینا، ٹھیک، عمرہ جو ہے یہ ان پر فرض نہیں، تو لہذا کرنا تو یہ کریں۔ ویسے میرے نزدیک تو اور بہت سارے فرائض ہیں، ان کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اگر وہ فرائض باقی ہیں اور پیسے کی وہاں ضرورت ہے تو پھر آپ عمرہ جو ہے وہ اس کو ڈیلے کر لیں اور وہ کر لیں۔ جی، فیض خان ہیں پشاور سے، یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ حج بیت اللہ یہ عمر میں ایک زندگی میں ایک انسان کو کتنی بار کرنا چاہیے؟ جب یہ آئے نازل للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جی، تو اقرع ابن حابس ایک دیہاتی صحابی تھے، اور دیہاتی لوگ جو ہوتے ہیں وہ مضبوط جسم والے اور زبان بھی ذرا فری بولتے ہیں، جی، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، انہوں نے سوچا کہ اقیم الصلاۃ آیا تو وہ ایک نماز نہیں تھی، 5، جی، اور اسی طرح سے اور ہر روز زکوٰۃ آئی تو وہ آتو زکاتہ تو سال میں ایک بار، روزے آئے تو ایک مہینے کے، جی، تو یہ حج کا آیا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے کہ ہر روز حج فرض ہے، ہر ہفتے یا مہینے فرض ہے، یا ہر سال جی، العامنا ھذا یا رسول اللہ ام للابد، یہ ہمیشہ ہمارے اوپر فرض ہی ہوتا رہے گا یا کہ اس سال ہی فرض ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تک میں خاموش رہوں تم خاموش رہا کرو، زیادہ سوال نہ کیا کرو۔ اگر میں کہہ دیتا نا کہ ہاں ہر سال، تو پھر تمہارے لیے مشکل ہو جاتی، اس لیے لوگوں عمر میں ایک بار حج فرض ہے، دوبارہ کرو گے تو وہ نفلی ہو جائے گا، تو اس واسطے اور یہ بھی ساتھ بتلا دیا کہ سوال نہ کیا کرو، اور اللہ اس بندے پر بہت ناراض ہوتا ہے جس کے سوال کے جواب میں مسلمانوں کے لیے کوئی مشکل حکم آئے ہو جائے۔ جی، اسی کا مفتی صاحب اسی کے ساتھ کئی سوال ہے کہ اگر کوئی شخص بار بار حج پر جاتا ہے تو کیا اس کو نہیں چاہیے کہ وہ کسی اور کو اپنی جگہ بھیج دے، اور تاکہ کسی اور کو بھی یہ سعادت نصیب ہو جائے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو وہ حج بدل کا اہتمام کر دے۔ ایثار اور یہ قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے، اور نیکیوں کے اندر بھی انسان کو یہی جذبہ رکھنا چاہیے۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ بجائے اس کے کہ وہ ہر سال آپ ہی جائے، وہ کسی اور کو بھی بھیج دے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے ساری عمر استطاعت نہیں رکھتے، اور تمنا تو ہر ایک کو ہوتی ہے، اور دل کے اندر ایک افسوس بھی آتا ہے، حسرت آتی ہے کہ وہ جاتا ہے میں رہ گیا، تو لہٰذا میرا خیال ہے اس سے دل کی دعائیں بھی لے گا، کتنے لوگوں کی تمنا پوری ہوگی اور وہ دلی دعائیں اس کو دیں گے۔ ہاں، تو میرا خیال ہے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ ایک دفعہ اگر خود ہو آیا تو کوشش کرے کہ اپنی جگہ کسی اور کو بھیجے، اور اس کو تھوڑی سی وسعت اور دینی چاہیے کہ کتنے ہمارے معاشرے کے اندر لوگ جو ہیں وہ معاشی ناہمواریوں کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، غصب ناب اور لوٹ مار کی وجہ سے معاشیات سے محروم ہیں، جن کے معاشی مسائل بہت زیادہ ہیں، بگڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی ایک پہلو جو ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ کیا اتنے پیسے سے کسی بچی کی شادی نہ کروا دیں،
کیا کسی بے روزگار کو ہم روزگار نہ کروا دیں؟ جی کیا کسی مریض کا ہم علاج نہ کروا دیں؟ تو یہ بھی چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ مریض، یہ ضرورت مند، یہ شادی بیاہ، یہ ہمارے خاندان میں بھی ہو سکتی ہے اور باہر بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا اس پہلو کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ مفتی صاحب بالکل ابھی جس طبقے کا آپ ذکر کر رہے تھے، یہ اسی طرح کا سوال ہے، علی محمد ہیں لاڑکانہ سے، یہ پوچھتے ہیں کہ میرے پاس رقم اتنی سی ہے کہ یا تو میں اس سے قبر کے لیے زمین خرید سکتا ہوں یا عمرہ کر سکتا ہوں۔ کس کے لیے؟ قبر کے لیے، قبرستان سے زمین وہ خرید سکتا ہوں قبر کے لیے، تو یا عمرہ کر سکتا ہوں۔ آپ کا قبرستان ایسا ہے جس میں قیمتاً قبر کے لیے جگہ ملتی ہے؟ بعض شہروں میں ہے مفتی صاحب، ایسا ہوتا ہے کہ قیمتاً لوگوں کو خریدنی پڑتی ہے۔ اوپر ہی رکھ دے پھر میت کو، سپرد خدا، ان کو شرم آئے گی، بلکہ وہ جب بگڑے گا نا اس کے بدبو آئے گی تو وہ خود ہی کہیں گے دفنا دو بھائی۔ ہاں، تو وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں پہلے عمرہ کروں یا حج قبر کے لیے جگہ جو وہ مختص کرواؤں۔ یہ مفتی صاحب ایک طرح سے مذہبی ہے اور یہ افسوسناک بھی ہے، ہماری سوسائٹی میں اس حد تک لوگ مجبور ہیں کہ وہ جینا تو بڑی مشکل سے، وہ تو پہلے ہی بڑا مرنا اور سے بھی زیادہ مشکل ہو گیا ہوا ہے۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ پہلے مجھے عمرہ کا سعادت حاصل کرنی چاہیے یا پہلے قبر کے لیے وہ جگہ مختص کروا لینی چاہیے؟ میرا تو خیال ہے کہ اپنا گھر جو ہے نا وہ پہلے تعمیر ہو جائے تو بہتر ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی اور مردہ آ کے قبضہ کر لے، راتوں رات صبح جائے تو اسے قبر بنی ہو ہے۔ یہ ساری باتیں سوچ لے کہ اس کی حفاظت کرنا بھی ایک مسئلہ ہوگا۔ جی مفتی صاحب یہ غفران مدثر ہیں لاہور سے، یہ پوچھتے ہیں کہ نیک اعمال کا ثواب یہ تمام مسلمانوں کو ہدیہ کرنا، میں حج کرتا ہوں تو حج کے لیے جو حج کا ثواب ہے وہ میں کہتا ہوں کہ اللہ میری طرف سے سارے مسلمانوں کو اس کا ثواب پہنچا دے، تو ایسے الفاظ کہنا کیا یہ درست ہے یا اس سے کیا دوسروں کو واقعی فائدہ ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں نماز ادا کرتے ہیں نا، جی، ربنا اغفر لی ولوالدی، ولوالدیہ، یا اللہ مجھے بھی بخش، میرے ماں باپ کو بخش، وللمؤمنین، اور سارے مسلمانوں کو بخش۔ اب کبھی اللہ نے اعتراض کیا ہے کہ ایک تو نماز ادا کی تو نے اور مجھے بھی بخش اور میرے ماں سارے مسلمانوں کو؟ یہ تو چھوٹا ایسا بھی ان کو نہیں آئے گا۔ تو لہذا تو اللہ کی رحمت کو ہم لوگ اپنے جیب کے اوپر قیاس کرتے ہیں کہ ہمارے کھیسے میں تو بس تھوڑی سی شے ہے اور ہمارے دل بھی چھوٹے چھوٹے ہیں اور ہمارا حوصلہ بھی اتنا نہیں کہ ہم زیادہ کچھ دے سکیں، تو شاید اللہ میاں کی بھی جو رحمت ہے وہ ایسی محدود ہے اور مختصر ہے، تھوڑی ہے۔ یہ بس فرق اگر محسوس کر لیں گے تو مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ تعلیم دی ہے اس کے اندر تو خود موجود ہے۔ نماز آپ پڑھ رہے ہیں اکیلے بندے اور کہہ رہے ربنا اغفر لی ولوالدیہ وللمؤمنین، یہاں تو ساری دنیا کے رجسٹرڈ ہو گئے مسلمان بھی، انہیں سارے نو بخش دے یا اللہ، تو اللہ کہے گا یار کنو بخشا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پایا ہے، بے پناہ ہے، اور وہ کسی کے الفاظ پہ بھی انسان کے لیے بالکل باعث مغفرت ہو سکتا ہے۔ سویڈن سے عمر فاروق ہیں، مفتی صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ احرام کی چادریں، دو چادریں جو باندھ کے ہم نے احرام محرم ہوئے، اگر وہ ان کے ساتھ نجاست لگ جائے، وہ خراب ہو جائیں، تو کیا چادریں تبدیل کی جا سکتی ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے جسم سے اگر لگ جائے تو پھر کیا کریں گے؟ نجاست تو لگ سکتی ہے نا، دھو لیں، اور کیا ہے، پانی کس کے لیے؟ تو وہی دھو کے استعمال تو ان کو دھوئیں اللہ کے بندے، بس۔ ٹھیک ہے، جسم سے لگتی ہے کہ نہیں؟ جی بالکل، چھینٹا لگ سکتا ہے نا، تو پھر اس کو کیا کرتے ہیں آپ؟ کون کی کر رہا، میرا کے گھر جانا تھا، یہ جسم ہی ناپاک ہو گیا، تو پانی اس نے اتارا ہے، مان لی طاہرکم، کہ ہم نے پانی اس لیے اتارا ہے کہ اس کے ساتھ تم طہارت حاصل کرو، پاکیزگی حاصل کرو، صفائی ستھرائی کرو، تو کپڑا بھی صاف ہو جائے گا بھیا، جیسا تیرا جسم دھونے سے صاف ہو جاتا ہے۔ چلو مفتی صاحب یہ محمد رفیع صاحب ہیں کراچی سے، یہ لوگوں کا بھول پن جو ہے نا وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا کہ کیسے لوگ ہمارے جو ہیں بھولے بھالے ہیں، کیسے سوال کرتے ہیں۔ ہاں جی، محمد رفیع صاحب ہیں کراچی سے، وہ کہتے ہیں کہ کیا، اب یہ سوال وہ رمی کا پوچھ رہے ہیں کہ کیا لکڑی سے یا جوتے سے رمی کرنا یہ جائز ہے؟
کیا وہاں مٹی پتھر روڑے ختم ہو چکے ہیں؟ وہ تو 7 پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں سے جب آپ جاتے ہیں نا مزدلفہ میں رات گزارتے ہیں اور صبح وہیں سے کنکر چن لیتے ہیں، وہ پہاڑ ہے۔ تو بھیا تیرے کنکر اٹھانے سے وہ پہاڑ ختم نہیں ہو جائے گا، تو کب سے صدیوں سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو آپ جوتی وغیرہ یہ تو لوگ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، ہم لوگ جو شیلے ہوتے ہیں نا بہت زیادہ، یہ شیطان ہے، دل نہیں ٹھنڈا ہوتا جب تک کوئی انسان جوتی نہ مارے، اس کو جوتی مارتے ہیں۔ تو ان سے کہو کہ یہ جوتی مارنے کا حکم نہیں، رمی ہوتی ہے پتھر کے ساتھ کنکر سے، تو کنکر سے ماریں اس کو۔ رفت تیمور ہیں سرگودا سے، مجھ سے اب یہ پوچھتی ہیں کہ کیا ماہواری کی حالت میں خواتین جو ہیں وہ احرام باندھ سکتی ہیں؟ بالکل، میں نے ابھی بتلایا، غسل کریں گی، احرام کریں گی، البتہ نفل وغیرہ نہیں پڑھیں گی، ٹھیک ہے، تلبیہ پڑھیں گی اور وہاں سب کچھ کریں گی جو حاجی کرتے ہیں، صرف طواف کعبہ نہیں کریں طواف گی، کعبہ نہیں کریں گی کیونکہ وہ مسجد میں ہوتی ہے نا، جی، تو مسجد میں یہ داخل نہیں ہو سکتی۔ خانہ کعبہ کہاں ہے؟ مسجد حرام کے سین میں ہے، تو لہذا مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، تو وہ التوا کر دے گی، ڈیلے کر لے، 2 دن 4 دن جتنے باقی ہیں وہ گزار لے، اور باقی وہاں کی زمین کے سیر و سیاحت کرنا بھی ثواب ہے، آثار ہیں، متبرک مقامات ہیں ان کی، اور جب ادھر سے پاک صاف ہو جائے گی تو پھر آ کے جو رہ گیا طواف کعبہ وہ بھی کر لیں، وہ کر لیں گی۔ مفتی صاحب یہ ایک سوال یہ ہے، اس کے لیے دن مقرر نہیں نا کہ فلاں تاریخ تک ضروری ہے، دن مقرر نہیں ہے احرام طواف کے لیے، طواف کے لیے طواف قدوم ہے، یہ جی طواف قدوم اور صدر دونوں کے لیے، باقی طواف زیارت ہے وہ بھی اگر ان دنوں میں ایسی ویسی ہو جائے تو وہ آگے پیچھے کر سکتی ہے۔ آگے جی یہ پوچھتے ہیں جی، اگر غلطی سے مکھی کو یا مچھر کو مار دیا یا غلطی سے بال ٹوٹ گیا انسان کا احرام کی حالت میں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک صحیح بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے کسی بندے نے یہ کہا کہ اگر کوئی مکھی کو قتل کر دے احرام کی حالت میں تو کیا ہوتا ہے؟ کہا بھائی کہاں سے آئے ہو؟ جی کہنے لگا کوفے سے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ امام حسین اور ان کے بچوں کو تم نے شہید کیا، وہاں نہیں پوچھا کبھی مسئلہ کہ ان کو بے گناہوں کو شہید کیا ہے تو کیا ہے مسئلہ، کیا ہے؟ مکھی کا پوچھ رہے ہو، مچھر کا پوچھ رہے ہو، ہیں؟ تو مچھر اور مکھی مارو، جی ہاں، تو یہ کاروبار نہ کرنا، ان کو کھانے پینے کے لیے استعمال نہ کرنا، جی مارو ان کو، کیا ہے؟ بچھو مل گیا اس کو مارو، سانپ مل گیا اس کو مارو، کوئی اگر ایسی چیز ہے جو آپ کے لیے مضر ہے اس کو مارو، شکار یہ نہیں ہے، شکار منع ہے کھانے پینے کا، وہ نہ۔ ٹھیک ہے، لیکن مفتی صاحب وہاں تو یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ درخت نہیں کاٹے جائیں گے، گھاس نہیں کاٹی جائے گی، تو یہ چیزیں بھی تو پھر آ سکتی ہیں اس میں، وہ ہوتی وہ بھی شکار تو وہ بھی نہیں ہے؟ نہیں، وہ جن جن چیزوں کا نام لے لیا نا، ہرے بھرے درخت، وہ شکار تو نہیں ہے لیکن وہ لوگوں کے لیے مفید چیز ہے، سایہ اور آکسیجن دے رہی ہے، اس لیے اس کو منع کر دیا ہے۔ مچھر اور مکھی جو ہے ان کے نقصان دہ چیز، تو اس لیے ان کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ سوال اس کے ساتھ موذی چیزیں اور بھی ہوں نا، بچھو، سانپ، ہلکا کتا، فلاں فلاں فلاں، انہیں سارے نو مارو جناب۔ کراچی سے یہ ہیں فرحت شبیر صاحبہ، یہ ویسے تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، انہیں دوبارہ پوچھا، یہ پوچھتی ہیں کہ احرام باندھنے کے لیے خواتین کون سا رنگ استعمال کریں اور کون سا کپڑا؟ سفید ہی بہتر ہے، سفید رنگ استعمال کریں، وہاں جا کے یہ بحث نہ شروع کر دیں، کیونکہ مردوں کی بحث مشکل ہوتی ہے، چھیڑ جائے، اور بیویوں کی بحث شروع ہو جائے تو سبحان اللہ پھر کون ان کو چھڑائے گا، اس واسطے مہربانی کریں، زیادہ بحث نہ کریں، سفید ہی بہتر ہے بس۔ اور کیا کون سا لباس آپ کو چاہیے؟ نیلا، پیلا، لال جائز ہیں سب، احرام ہو جائے گا، لیکن بہتر ہے سفید۔ ٹھیک ہے ناظرین، آج کی ہماری گفتگو اپنے اختتام کو پہنچی۔ ہم نے آج حج کے احکام کو ڈسکس کیا، اور آج ہمارا احکام حج کے حوالے سے یہ پہلا پروگرام تھا، طواف کعبہ سے پہلے تک احرام تک کے جو احکام ہیں وہ آج ہم نے ڈسکس کیے ہیں۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا
کہ حاضل بیت، یہ گھر دعامت الاسلام، یہ اسلام کا ستون ہے، جب تک یہ گھر قائم ہے اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اسلام قائم و دائم ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حج کرنے والوں کی فضیلت، اس خانہ کعبہ کی زیارت کرنے والوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے گھر کی زیارت کی نیت سے آیا، یہاں کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، یہاں کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا، یہاں کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے یوں پاک کر دیتا ہے جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہوئے گناہوں سے پاک تھا۔ یہ ہے وہ فضیلت اور مبارکباد کے میں مستحق اس کے اندر تھوڑا سا اضافہ یہ کروں، ایک اور حدیث پاک ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب طواف کعبہ کرتے کرتے آئے تو انہوں نے کہا کہ اے کعبہ، تو بہت متبرک جگہ ہے، جی بے شک، بہت افضل ہے، تمام مقامات سے افضل ہے، بے شک، لیکن بندہ مومن تجھ سے افضل ہے، بے شک، بے شک، بندہ مومن کی عزت اس تجھ کی سے جان، افضل ہے۔ بے شک، اس کی جان، لہذا اس کی عزت، اے لوگو، تم خانہ کعبہ کا طواف کرو تو دیکھو کسی بندے کو ہم ایذا تو نہیں دے رہے، دھکے تو نہیں دے رہے، کسی کے پاؤں پہ پاؤں تو نہ آئے۔ وہاں جب گھٹا ہوتا ہے وہاں بھیڑ ہوتی ہے عاشقوں کی، پروانوں کی، لہذا یہ بھی خیال کیا کرو کہ بندہ مومن کی شان اس سے بڑی ہے۔ بے شک، اور یہاں بھی اپنے خانہ کعبہ تو آپ کے ساتھ یہاں نہیں ہے، بندہ مومن تو یہاں بھی ہے، یہاں پہ بھی ہے، بالکل، لہذا اس کی عزت، اس کا احترام، اس کا خیال کرنا وہ یہاں پہ بھی یہاں بھی اسی طرح ہے، ضروری ہے۔ جی، مبارکباد کے مستحق ہیں مفتی صاحب وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ وہاں اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلاتا ہے اور وہ وہاں خدا تعالیٰ کی رحمت کے قریب تر ہوتے ہیں اور ایمان کے استحکام کا، اپنے ڈسپلن کا، نظم و ضبط کا، مساوات کا جو وہاں اظہار ہے اس کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے سوالات کے سلسلے کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔